अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मैदान सियासी हो या मुआशी, खारजी हो या दाखिली, हर जानिब से हुकूमत के लिए फ़िलहाल सब अच्छा है की खबरें आ रही हैं। कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत की मजबूत अपोजिशन आपस में ही लड़ झगड़ रही है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की नवीद सुना रहे हैं। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का 3 रोज़ा कन्वेंशन इस्लामाबाद में करवा चुकी है। दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सब का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल हो रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन हुकूमत इसका फ़ायदा अवाम तक पहुँचाने के बजाय बलूचिस्तान की सड़कें बनाने का जवाब तराश रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत का बजट सरप्लस है। वफाक का PSDP फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, शायद हुकूमत इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ 3 रोज़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन इस्लामाबाद में ख़त्म हुआ, जिससे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने खिताब किया। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट की तारीफ कुछ इस तरह की। Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. इसके अलावा आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर खबरें फॉरवर्डेड एंड रिसीव्ड से मुतालिक भी बातचीत की। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। नाज़रीन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहते हो कि हम उसको ले जाएंगे, तुम्हारी 10 नस्लें भी नहीं ले जा सकती। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। We will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? As long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जिन निकात पर बात की, क्या इसमें कोई ख़ास पैगाम है? अगर है तो ये पैगाम किसके लिए है? क्या मुआशी महाज पर बेहतरी के आसार देखकर हुकूमत अब चैन की बांसुरी बजा सकती है? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब, और सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आर्मी चीफ की ये जो तकरीर थी और जो भी पिछले 2-3 दिन से ये खबरें आ रही हैं, चाहे वो तरसीलात ज़र के हवाले से हो, रेमिटेंसेस के हवाले से हो, या फिर फिंच की जो रेटिंग्स आई हैं उस हवाले से हो, और उसके बाद आज आर्मी चीफ का ये बयान, कम अज़ कम आप लोगों की मार्कशीट लग रहा है कि नंबर पूरे दे रहे हैं। मतलब आपकी मार्कशीट लेके अगर अब वो बच्चा जिस तरह घर जाता है तो माँ बाप जो है वो खुश ही होंगे इस मार्कशीट को देख के। हमारी मंसूर साहब मार्कशीट को छोड़िए, आप मुल्क की मार्कशीट देख लीजिए। पिछले साल 40% महंगाई की शरह थी, 38% टू बी प्रिसाइज। अब 1%, 1.5% रह गई है। तो महंगाई की शरह में कमी आना छोड़ दीजिए हुकूमत को, एक आम आदमी की ज़िंदगी में तो फ़र्क आया ना। ठीक इसी तरह जो खाने पीने की अशिया हैं उनके अंदर महंगाई की शरह 40% से ज़्यादा थी, अब मनफी है। यानी पिछले कई महीनों से हर महीने खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं, जो ब्रेड बास्केट जिसको कहते हैं, वो कम हो रही है, मुसलसल कम हो रही है। ठीक, तो इसको आप हमारी मार्कशीट छोड़िए, मुल्क के अवाम की मार्कशीट देख लीजिए। और इसके बावजूद कि बहुत सी ताकतों ने कहा कि पाकिस्तान में, पहले कहा बिजली के बिल ना दो, फिर कहा टैक्स ना दो, फिर कहा कि IMF का प्रोग्राम साबुटाज कर दो, अब वो कह रहे हैं कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें। तो आप देख लीजिए, 4.25 अरब डॉलर की एक महीने में रेमिटेंस आनी, भाई ये कहाँ से आई है? ये वही एक्सपेट्रिएट्स हैं जिनके मुतल्लिक आप कहते थे कि ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक पैसा नहीं आएगा, हम मुल्क को चोक कर देंगे, मुल्क को बैंकरप्ट कर देंगे। तो क्या हुआ फिर?
پروجیکٹڈ یہ ہے کہ اگر اس سے لگ بھگ جس طرح کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو تقریباً 38 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں گی. تو آپ خود فیصلہ کر لیں. آپ نے پچھلے دنوں میں 2 دنوں میں کانفرنس بھی دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا غیر ملکی جو تمام لوگ ہیں ہمارے بھائی جو دوہری شہریت رکھتے ہیں یا پاکستانی جو کسی اور جگہ پہ جا کے آباد ہو گئے ہیں, کیا ان کا دل کا درد پاکستان کے لیے ختم ہو گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا ہے. اگر ان کا دل کا درد کم نہیں ہوا, اگر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہوئی ہے, اگر کھانے پینے کی اشیاء سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں, اور ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ دودھ شہر کی نہریں ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا, مشکل وقت ہے پاکستان پہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹیبلائز کر کے آگے لے کر چلیں. اور اگر پاکستان کے ریزروز بڑھ رہے ہیں, اگر پاکستان کا پالیسی ریٹ یعنی سود کی شرح کم ہو رہی ہے, یعنی اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نئے کاروبار ہو سکیں گے, ایگزسٹنگ کاروبار پھیل سکیں گے, تو لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. تو ایک عام آدمی کی زندگی میں 2-3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی نوکری مل جائے, میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں, اپنے بچے پال سکوں, مہنگائی کم ہو جائے تاکہ میں اپنا گزارا کر سکوں. اور اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ ہماری مارک شیٹ سے اس کو ہٹا دیں, لیکن ملک کی مارک شیٹ پہ تو رکھیں. اور ملک کی مارک شیٹ پہ رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کسی حد تک سہولت پیدا ہو رہی ہے. شاہد خٹک صاحب, آپ ظاہری بات ہے اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ بھی مانیں گے, ظاہری بات ہے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, یہ نمبرز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس کو ڈینائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح ایک بیٹسمین ہوتا ہے وہ جتنے رن بنائے گا سکور کارڈ کے اوپر آ جائیں گے, تو یہ مارک شیٹ کو آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ مارک شیٹ بالکل ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منصور بھائی. دیکھیں, میں تو نہ کوئی معیشت کا کوئی بڑا ایکسپرٹ ہوں, نہ مجھے کچھ زیادہ ان چیزوں کا, میں کوئی معیشت کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا, لیکن میں سمپل چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ایسا کریں منصور بھائی, ایک گراف بنائیں. جب ہمارے دور حکومت جس دن ہم چھوڑ کے گئے آج سے 3 سال پہلے 7 اپریل 9 اپریل کو, اس دن تیل کی قیمت کیا تھی, آج تیل کی قیمت کیا ہے. جس دن ہم بجلی کی قیمت ہے, جس دن ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے اس دن بجلی کی قیمت کیا تھی, آج بجلی کی قیمت کیا ہے. جس دن ہم چھوڑ کے گئے اس دن گیس کی قیمت کیا تھی, آج گیس کی قیمت کیا ہے. اسی طرح دیگر وہ تمام روزمرہ کی چیزیں جو ہمارے دور حکومت میں جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے اس وقت اس کی قیمت کیا تھی, آج قیمت کیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تمام قیمتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں تو پھر ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ جی آپ. شاہد صاحب مجھے اجازت دیجئے, یہ جو فارمولا ہے نا یہ اکثر ٹاک شوز میں دیا جاتا ہے. میں ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں. اچھا کہ آپ نے اس کا ذکر کر لیا کہ جناب آپ ہمارے دور میں ہم جب چھوڑ کے گئے تو ہمارے وہ والے نمبرز دیں. اب جب میں اسی کے اوپر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ یہ نمبر لے آئیں, تو پھر اس کا موازنہ کیجئے 2018 کے ساتھ جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور آپ کی حکومت آئی, اس وقت نمبر کیا تھے اور آپ کتنے پہ حکومت چھوڑ کر لیتے ہیں. آپ ڈالر جو ہے وہ 190 روپے کا چھوڑ کے گئے, حکومت جب آپ کو ملی تھی ڈالر 123 کا تھا. یہ نمبر تو مجھے رٹا ہوا ہے, باقی بھی اگر اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگرز نکال لیے جائیں تو پھر تو کمپیریزن تو پھر پچھلا ہوتا جائے گا. آج کا بھی بتائیں, آج ڈالر کتنے کا ہے؟ 280 روپے کا. جی تو ابھی آپ ایسا کریں کہ ہمارے دور ان 3 سالوں میں ڈالر کی قدر کتنی کم ہوئی اور ان کے 1.5-2 سالوں میں کتنے کم ہوئی, وہ بھی بتا دیں, وہ بھی فرق آپ بتایا کریں تاکہ قوم کو پتہ چلے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم 190 کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے, آج 280 پہ ہے, تو 100 روپے سے زیادہ جو ہے وہ نیچے ہے, ڈالر کی قدر جو ہے وہ نیچے گری ہے. اسی طرح ہم 150 روپے 153 پہ تیل چھوڑ کے گئے تھے, اسی طرح آج 254-55 پہ آپ کا تیل مل رہا ہے. جو بجلی ہمارے دور حکومت میں 22 روپے کی یا 18-19-20-22 روپے تک مل رہی تھی, آج آپ کی فی یونٹ جو ہے 48-50 روپے پہ پہنچ گئی ہے. گیس کی قیمتوں میں 400 گنا انہوں نے اضافہ کیا ہے. ہمارے دور حکومت میں جو گیس کے بل آ رہے تھے 400-500 روپے کے, آج وہ 15-20 ہزار پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں ابھی کون سی چیز کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے, لیکن میں اس کو بحث کو اگر کٹڈ شارٹ کروں, دیکھیں 2018 میں جب ہمیں حکومت ملی تھی قرضے یہ چھوڑ کے گئے تھے, ڈالر کو 123 روپے تک پہنچانے والے بھی یہی لوگ تھے, ملک کو قرضے تلے ڈبونے والے بھی یہی لوگ تھے, ملک کو
کہ شاہد صاحب پھر وہ دوبارہ وہی سوال آئے گا بھی یہی لوگ سر، وہ دوبارہ آپ کے دور میں کے حوالے سے بھی شاہد صاحب پھر یہی سوال آئے گا کہ آپ لوگ کتنا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے. ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ بجلی کا یونٹ 22 روپے کا چھوڑ کے گئے تھے، یہ 22 سے 48 پہ پہنچا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کے وجوہات آپ نے فائنڈ آؤٹ کی؟ عمران خان صاحب نے جو 10 روپے پیٹرول ڈیزل کے ریٹ کم کر دیے تھے، 5 روپے بجلی کا ریٹ کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ سبوٹاج ہو گیا تھا. جی بولیے. آئی پی پیز کے ایگریمنٹس اس ملک میں کس نے انٹروڈیوس کیے تھے؟ وہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیے تھے. تو دیکھیں آئی پی پیز لے کے کون آیا؟ بجلی سسٹم نہیں ہے، ایگزسٹنس سسٹم بجلی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن جی معاہدے کر لو کہ بجلی ہم زیادہ پیدا کر رہے ہیں، سسٹم کے اوپر زیرو ورک. اچھا جو بجلی 2 روپے یا 3 روپے میں مل رہی تھی، ہمارے دور میں حکومت میں ہم نے ڈیم شروع کیے، مومن ڈیم، بادشاہ ڈیم، اسی طرح دیگر ہم نے ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا. انہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے. تیل کے اوپر اس ملک میں انہوں نے کام ہی نہیں کیا. ہماری جب گورنمنٹ آئی ہم نے 2-3 اٹیمپٹس کیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بڑے ذخائر مل سکے جس سے ہم تیل کی قیمت جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. اسی طرح دیگر چیزیں. منصور بھائی بنیادی طور پہ اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ ایک گھر جو بالکل مقروض نہ ہو، اس کے جو اخراجات ہے یا اس کی جو انکم ہے اس میں بیلنس ہے، توازن ہے. جب 2018 میں ہم آئے تھے تقریباً 25-30-40 ارب ڈالر کے قرضے یہ چھوڑ کے گئے تھے. کیا ایک مقروض گھر یا ایک قرضدار گھر کو میں ایک دن میں جی قرضے بھی ختم کروں، سرپلس بھی کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. 45 سال میرے ملک کے پاکستان کو لوٹا گیا. اور میں آپ کی دوسری انویسٹمنٹ کے اوپر بھی آؤں گا کہ جی جدھر آج ہم کلیم کریں کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے، جنہوں نے اس ملک پاکستان کا پیسہ لوٹا باہر، نواز شریف اور اس کے خاندان نے جو وہاں پہ جائیدادیں خریدی، پہلے وہ جائیدادیں لے کے آئیں، ان کے پیسے اس ملک میں آئیں، اس کے بعد پھر آپ کا ایک عام اوورسیز پاکستانی اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، اپنی جائیدادیں ملک سے باہر اور جی دوسرے کو کہیں گے جی ادھر انویسٹمنٹ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوگا. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، اس پہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. لیکن نصر اللہ ملک صاحب یہ تھوڑی دیر پہلے خٹک صاحب جو فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب ہم لوگ جب حکومت چھوڑ کے گئے تھے، یہ نمبر جو ہم لوگوں نے دیے تھے آپ اس کو میچ نہیں کر سکتے. آپ کہتے رہے جناب بہت اچھا ہو گیا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے مہنگائی کم ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، وہ والا لیول ابھی تک نہیں آیا جو 2022 میں اپریل 2022 میں جب خان صاحب گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے. دیکھیں مسعود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اکانومی کا کمپیریزن اس طریقے سے کریں گے تو میرے خیال میں پھر آپ کسی فیکٹس تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو دور حکومت تھا، پھر ان کو یہ کہنا چاہیے، اس وقت مسلم لیگ قائد اعظم تھی، کہ بھائی جو ہم جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد ملک کا کیا حال کر دیا گیا. 30 سال پہلے ڈالر کا ریٹ کیا تھا، 30 سال پہلے آپ کی بجلی کے نرخ کیا تھے، 30 سال پہلے آپ کی گیس کی قیمتیں کیا تھیں، اس کو آج کے دور کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. یقینی بات ہے اس وقت آپ کی فیکس آمدن کتنی تھی، آپ کے پاس وسائل کیا تھے. دوسری بات جن آئی پی پیز کا ذکر کیا جاتا ہے، دیکھیں مسئلہ اس ملک میں یہ ہوا کہ بجلی کی پیداوار تو آپ نے کر لی، بجلی کا کرائسس تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بجلی کے کرائسس میں اس وقت جو حالات تھے، لوگ سڑکوں پر تھے، بجلی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور اس ملک میں بجلی نہیں تھی. اب بجلی کے کارخانے لگے، آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کون سا کارخانہ لگنا چاہیے تھا، کون سا نہیں لگنا چاہیے تھا. لیکن مصدق ملک صاحب ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جب بجلی پیداوار اس کی بڑھ گئی، آپ کے ملک کے اندر سیاسی بحران اس قدر سنگین ہو گیا کہ نہ یہاں سی پیک کے آپ کے وہ جو ہے اس پہ کوئی پیشرفت ہو سکی، نہ آپ کے جو ہے وہ انڈسٹری پہ کوئی کام ہو سکا. بجلی آپ کے پاس تھی، بجلی یوز کرنے والے آپ تھے نہیں، تو آپ کو یہ سارے معاملات میں آپ کے بگڑتے چلے گئے. اب ان حالات میں جب سیاسی بحران پیدا ہوں، جب حکومتیں یا سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، تو پھر وہاں سرمایہ کاری بھی رک جاتی ہے، وہاں ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کو تو آپ جوڑیں اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ اکانومی کا پہیہ چل رہا ہوتا، انڈسٹری چل رہی ہوتی، اور جو آپ کے سی پیک کے جو ایگریمنٹس تھے وہ پورے ہو رہے ہوتے، تو آپ کو بجلی اس وقت جو استعمال میں ہو رہی ہوتی تو آپ یہ کیپیسٹی چارجز کا بھی شور شاید نہ مچاتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز سیاست کی نظر کر دی گئی ہے. یعنی اگر آپ ان فیکٹس اور فگرز پہ چلے جائیں جو موجودہ حکومت بیان کرتی ہے یا جو ماضی کی حکومت بیان کرتی ہے، تو آپ اس کو سیاسی اس میں آپ کو بہت سے موٹیوز نظر آئیں گے، جس کا ذکر بھی شاید خٹک صاحب کر رہے تھے. دیکھیں آپ آج کی حکومت کر سکتی ہے 100 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دے، بجلی فری کر دے، لیکن کیا آپ کا سسٹم، آپ کی اکانومی یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ سیاسی طور پہ افورڈ کر سکتی ہے آپ کی حکومت، لیکن آپ مالی طور پہ جس تباہی کا شکار ہوں گے اس سے پھر واپس نہیں نکل سکیں گے. میں ڈاکٹر صاحب میں 2 چیزوں کے سر یہ جواب دے دیجیے گا. ایک تو
ظاہری بات ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے سر، یہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انویسٹمنٹ لے کر آئیں پاکستان کے اندر، آپ ضرور لے کر آئیں، لیکن اگر شریف فیملی کی اپنی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہوں، بزنس وہ سارا باہر کریں، تو آپ کس طرح کنونس کریں گے ایک اوورسیز پاکستانیز کو کہ جناب آئیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دور حکومت دیکھ لیں تو تقریباً جو پچھلی حکومت اور اس حکومت کو ڈال کے تقریباً 70 روپے پیٹرولیم کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے چند مہینوں کے اندر 40 سے 50 روپے تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ تو جب میں آپ سے کھانے کی اشیاء کی بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں انفلیشن 40% سے گھٹ کے منفی ہو چکی ہے۔ جب میں آپ سے اوور آل انفلیشن کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں پچھلے سال کے 38% کے مقابلے میں اب 1% یا 1.25% انفلیشن یا مہنگائی کی شرح رہ گئی ہے۔ جب میں آپ کو ریزروز کی بات کرتا ہوں تو وہ بڑھ رہے ہیں، جب میں آپ کو ریمیٹنسز کی بات کرتا ہوں تو وہ ریکارڈ ہائی ہیں، جب میں پالیسی ریٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ 22% سے گھٹ کے 10%، 12% پہ آ گیا ہے۔ تو جتنے اشاریے ہیں وہ سارے ایک مثبت ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اگر تمام اشاریے مثبت جا رہے ہیں، 70 روپے تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے، 8 روپے بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے، انفلیشن انڈر کنٹرول ہے، آہستہ آہستہ ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے، اس میں بڑھت آ رہی ہے، 6% ترقی کی شرح ہے دیہی علاقوں میں جہاں پہ پاکستان کے 50% لوگ رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے ہیں تو مقصد منوانا تو نہیں ہے، مقصد تو لوگوں کی زندگی میں پوری کوشش کر کے سہولت پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اب جس زمانے کا یہ ذکر ہمارے بھائی خٹک صاحب کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو کووڈ آیا ہوا تھا اور تیل کی قیمت تو منفی ہو گئی تھی اور گیس کی قیمت تو منفی ہو گئی تھی۔ تو جس زمانے سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اس زمانے میں بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت ایک زمانے میں تو منفی بھی ہو گئی تھی، مگر اگر آپ صرف ایوریج لے لیں تو اس وقت $35-38 کا تیل رہ گیا تھا۔ اب اس زمانے کا، کووڈ کے زمانے کا آج کے زمانے سے موازنہ کرنا آپ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن بنتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خان صاحب نے آخر میں جانے سے تھوڑی دیر پہلے جب تیل کے اوپر انہوں نے سبسڈی دی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ملک برباد ہو گیا، ملک بینکرپٹ ہو گیا، یعنی خزانہ خالی کر دیا۔ صرف اپنی سیاست کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے ملک کا خزانہ خالی کر کے اسے بینکرپسی کی طرف لے گئے۔ جی۔ اور جب نئی حکومت نے بینکرپسی سے بچنے کی کوشش کی تو آپ کو وہ کلپس یاد ہوں گے جس میں اس وقت کے وزیر خزانہ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ بھائی آپ خط لکھ دیں IMF کو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملیں، تاکہ پاکستان برباد ہو جائے۔ ٹھیک۔ اب آپ یہ ایک تسلسل کے ساتھ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ آج بھی جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو خاکم بدہن جو کیمپین چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ ہاں۔ میرے منہ میں خاک، کسی بھی ایک شخص سے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ یعنی میں ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں تو کہنا یہ چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہماری شان ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل نہیں، میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے ابھی، میں آپ کو دوسری ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک طرف آپ نے سائفر لہرایا اور کہا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو الٹا رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کر دیا ہے، پاکستان کے پارلیمان پہ حملہ کر دیا ہے۔ پھر وہیں پہ جا کے اسی سال میں آپ نے ڈیوڈ فینٹن، ایک ایسا شخص جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکہ میں کیمپین چلا رہا ہے، کانسرٹس کرتا ہے، پاکستان کے میزائل پروگرام کے خلاف کیمپین چلاتا ہے، آپ نے اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے PTI نے ہائر کر لیا۔ یعنی اگر وہ آپ کا ملک الٹا رہے ہیں، جمہوریت پہ، آئین پہ حملہ کر رہے ہیں، تو آپ اسی جگہ پہ جا کے ایک ایسے شخص کو ہائر کریں گے، اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے لابسٹ کے طور پہ ہائر کریں گے جو پاکستان کے خلاف کیمپین کر رہا ہے۔ آپ IMF کے اندر جا کے کہیں گے پاکستان کو برباد کر دو، آپ کانگریس مین کے پاس جا کے ان سے خطوط پاکستان کے خلاف لکھوائیں گے، آپ نے خطوط کوئی حکومت کے خلاف تو لکھوائے نہیں، آپ نے تو پاکستان کی ریاست کے خلاف خطوط لکھوائے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس رویے میں تھوڑی سی ہمیں تبدیلی کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائی سیاست دان ہیں،
ہمیں بیٹھ کے آپس میں سیاسی گفتگو کرنی چاہیے اور اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. شاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی, تو میں شاہد خٹک صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. شاہد صاحب یہ تو حقیقت ہے سر, یہ بڑا عجیب لگتا ہے اگر آپ باہر کے ملک کو جو ہے وہ بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کریں, ان کے ترلے منتے کریں, ان کو کہیں کہ جناب وفد بھیجیں, جائیں جا کے بات کریں پاکستان سے, جائیں جا کے خان صاحب سے ملیں. یہ باہر والوں کا کیا لینا دینا؟ آپ لوگ تو خود بیرونی مداخلت نامنظور کے نعرے لگاتے رہے ہیں, آپ بار بار انہی کی طرف جو ہے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آپ کو تو مذمت کرنی چاہیے اس چیز کی. پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ مجھے امید اپنے اللہ تعالیٰ سے ہے اور مجھے اعتماد اپنی قوم کے اوپر ہے کہ مجھے اپنی قوم انصاف دلائے گی. کسی بھی فورم کے اوپر انہوں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دی ہو جیل سے تو آپ مجھے بتا دیں. نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ, پہلے انہوں نے کہا کہ جی سیفر نہیں آیا, پھر جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو صاحب کو انہوں نے اریسٹ کرایا, اس کے بعد کہا کہ جی سیفر تو آیا ہے, سیفر میں وہ نہیں لکھا جو عمران خان صاحب نے سٹیج کے اوپر بتایا. پھر ایڈوکیٹ جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان تمام باتیں تسلیم کی کہ جی بالکل سیفر میں جو لکھا تھا, جو عمران خان صاحب نے سٹیج کے اوپر بتایا تھا وہی ہے. پھر عمران خان صاحب کو سیفر کے اندر انہوں نے 7, 8, 9 مہینے تک قید میں بھی رکھا. نمبر سیکنڈ, میرا مصدق ملک صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ نے جو ٹرمپ کے خلاف جو ٹویٹس کیے تھے, مریم نواز نے, خواجہ آصف نے, یا تمام آپ کی قیادت نے, آپ ان کو اس کو آن کرتے ہیں یا ڈس آن کرتے ہیں؟ مجھے سمپل یہ ایک جواب دے دیں, پھر میں آگے جاؤں گا. چلیں ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی بیٹھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے, کسی بھی ریاست کے صدر کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہتے. جب کوئی منصور صاحب آپ چلائیں, آپ تو ناراض ہو رہے ہیں. آن دی ریکارڈ ہے ٹرمپ کے خلاف مریم نواز, خواجہ آصف. شاہد خٹک صاحب آپ بات سن بھی تو لیں, آپ ناراض کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ میں تو آپ نے کہا تو میں رکا ہوں. ارے یار بات تو کر لینے دیں, اس طرح اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ درمیان میں, آپ نے پوچھا تو میں بولا ہوں, آپ اپنی بات و سوال واپس لے لیں. نہیں, آپ نے پوچھ لیا, میں نے سن لیا آپ کا سوال. نہیں, میں نے سن لیا آپ کا سوال. آپ ایسے نہیں بولتے, ایسے نہیں ہوتا. چلے ایک ایک کر کے بات کر لیں. پہلے ڈاکٹر صاحب کی ہم بات سن لیتے ہیں, پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات سن لیتے ہیں, اس کے بعد شاہد صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. آپ اپنی تسلی سے, نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. خٹک صاحب یار کیا ہے یار, آپ بات کیجئے ڈاکٹر صاحب, سن رہا ہوں آپ کی بات. جتنا وقت چاہیے آپ کو, جتنا آپ کو وقت چاہیے شاہد خٹک صاحب کو دیں, جتنا ان کو چاہیے. جب ان کی تسلی ہو جائے گی تو میں جواب دوں گا. اب آپ کے پاس ہے, آپ جتنی دیر مرضی بات کیجئے. چلیں شاہد صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو ٹویٹس انہوں نے ٹرمپ کے خلاف کیے تھے جب وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ گئی تھی اقتدار میں امریکہ میں, تو انہوں نے جو مریم نواز نے ٹویٹس کیے تھے, جو خواجہ آصف نے کیے تھے, ان کی دیگر جو قیادت نے کیے تھے, میرا بڑا سمپل سوال ہے, کیا اس ٹائم جو انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کیے تھے وہ آن کرتے ہیں یا ڈس آن کرتے ہیں؟ میرا بڑا سمپل سوال ہے. اچھا, آپ نے کیا اس ٹائم جو بائیڈن کے عشق میں یہ مبتلا تھے, کیا آج ٹرمپ کے لیے بھی یہی اسی عشق کا اظہار کریں گے, بائیڈن کے خلاف ٹویٹس کریں گے؟ لیکن ان کی کوئی ٹویٹس نہیں ہے بائیڈن کے اگینسٹ, لیکن ٹرمپ کے اگینسٹ آئے تھے. میں سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں. چلے میں اب ان سے جواب لے رہا ہوں, آپ ان کی بات ذرا سنیے گا آرام سے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز گو ہیڈ. دیکھیے بات یہ ہے, ایک تو میں ذرا یوز ٹو نہیں ہوں اس طرح, یہ پروگرام کا اپنا آپ کا انداز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کا دوسری ریاست سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک, کسی بھی سیاستدان کے اوپر تنقید آپ کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, لیکن جب کوئی شخص کسی ریاست کا صدر بن جاتا ہے تو جب اس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں یا لے دے کرتے ہیں تو آپ اس ریاست کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, آپ کسی شخص پہ بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی سیاستدان, ہمارے بھی سیاستدان کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے تو 100 بسم اللہ کر دے, لیکن جب کوئی ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے صدر کے متعلق بات کرتا ہے تو وہ ریاست کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مگر کیونکہ پی ٹی آئی میں یہ رواج نہیں ہے تفریق کرنے کا, اس رواداری کا رواج نہیں ہے, اور ان کے اندر یہ سیپریشن پوزیشن کی اور فرد کی اور انسٹیٹیوشن کی یا ملک کی یا ریاست کی تفریق کرنے کا رواج نہیں ہے. جو اپنے ملک کو برباد کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنی سیاست چمکانے کے لیے, ان کو کسی اور ملک کے کسی صدر بدر کا کیا مان ہوگا؟ ٹھیک, اس وجہ سے آپ جب حکومت میں نہ ہوں, آپ جس مرضی سیاستدان کا تنقیدی جائزہ لے لیں,
میں یہ چاہوں گا پرسنلی، میری خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تنقید ضرور کریں مگر مہذب زبان میں کریں، میرا یہ ذاتی خیال ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس بات سے سبسکرائب کرے، لیکن جب آپ کسی صدر کو یا کسی ریاست کو نشانہ بناتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اور اسی ملک میں جہاں پہ آپ لابسٹ ہائر کر رہے ہیں وہاں کا ایک کمیونیکیشن جو روز آتے ہیں سائفر، روز، یعنی کسی بھی ہمارے پاس جو سفیر ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جب انہوں نے کوئی بات کانفیڈینشلی اپنے ملک میں کرنی ہوتی تو اس کو وہ سائفر یعنی کوڈڈ خط کی شکل میں بھیجتے ہیں جو یہاں پہ آ کے ڈی کوڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ سٹیٹ سیکرٹس نکال کے ایسے ہوا میں لہرانے شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو دوسرے کی سیاست یا دوسرے ملک کا کیا خیال ہوگا، آپ کو تو اپنے ملک کا کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ تو اپنے ملک میں جو آپ نے 9 مئی کیا ہے اس کو دیکھ لیں، آپ نے اپنے شہیدوں کو جنہوں نے چھاتی کے اوپر گولیاں کھائی ہیں، آپ نے ان کی گردنیں قلم کر کے مجسموں کی آپ نے پٹخے ہیں وہ مجسمے، آپ نے تقاریر کی ہیں، آپ نے کور کمانڈر کا گھر چلایا، آپ نے تقاریر کی ہیں جس میں آپ نے کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، GHQ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ کو اپنے اداروں کا لحاظ نہیں ہے، جب آپ کو اپنے شہداء کا لحاظ نہیں ہے، جب آپ کو اپنے ملک کا لحاظ نہیں ہے، جب آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ملک کی پوری اکانومی کو، معیشت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں کیا کہوں کہ آپ تفریق کریں گے کسی فرد میں اور کسی ریاست میں، کسی صدر میں یا کسی سیاستدان میں۔ آپ تو خود اپنے یہاں پہ یعنی خاکم بدہن آپ کیمپین چلا رہے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی آپ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ پاکستان ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں اس معاملے پہ اس تفریق کے اوپر کہ ایک سیاستدان کا تنقیدی جائزہ لینا یا کسی ریاست پہ حملہ کر دینا، اس میں آپ تفریق نہیں کرتے۔ آپ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جناب ہمیں فون کیا تھا صدر نے فرانس کے اور میں مصروف تھا، میں نے اس کا فون نہیں لیا، جس کے لیے پھر فرانس کی جو ایمبیسی ہے ان کو کہنا پڑا کہ ہم نے تو مبارکباد کا، یہاں کی مقامی جو ایمبیسی تھی اس نے صرف وقت لینے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا۔ یہ کس طرح کی گفتگو آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ آپ کو ایک صدر نے مبارکباد کا ٹیلی فون کیا اور اس میں بات ہوئی دہشت گردی پہ، اور آپ نے کہا میری تو یہ بات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر ہم ریلیز کر دیں وہ تمام انفارمیشن جو فون کا سکرپٹ ہے، تو آپ نے کہا نہیں چلیں اس بات کو تو چھوڑ دیں۔ آپ نے ایک ہمارے ہمسایہ ہمارا ملک مشرق وسطیٰ کا جس سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے، آپ نے ایک اور ملک کے لیے وہاں پہ جا کے کہہ دیا کہ ہم تو آپ کے پاس آ رہے تھے، ہمیں فلاں فلاں ملک نے روک لیا۔ یہ کیا گفتگو ہے؟ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تھوڑی سی رواداری، فورن پالیسی کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ، اور ملکوں کے تعلقات اور سیاستدانوں کی نوک جھوک اس کو تھوڑا علیحدہ کیجئے۔ ٹھیک ہے سر، علیحدہ کریں گے تو ہماری سیاست بھی آگے بڑھے گی اور تھوڑا سکون بھی آئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا نصر اللہ ملک صاحب، یہ اس ساری چیز کے اندر جو ہے یہ ایک جملہ ابھی جو فرما رہے تھے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور آج سوشل میڈیا کی استعمال کے اوپر بھی جو ہے وہ آرمی چیف نے بھی اس کے اوپر، میں آ رہا ہوں جی میرے ٹائم ان کو دے دیا اور نہیں شاہد صاحب آپ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سوال میرا گندم تھا، جواب ان چنا دیا۔ اچھا آپ کے گندم اور چنا میں پورا موقع دوں گا، آپ آرام سے اس کو بیٹھ کے کھول لیجئے گا، لیکن اپنی باری کے اوپر میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس، ڈیٹیل سے بات کیجئے گا۔ نصر اللہ ملک صاحب ذرا بڑی دیر سے انتظار کریں۔ ملک صاحب اس ساری چیز کے اندر یہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور اوبیسلی آرمی چیف نے بھی آج سوشل میڈیا کا ذکر کیا، سر یہ سوشل میڈیا نہیں سنبھالا جا رہا اور اس نے بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے بہت حکومت نے کام بھی کیے ہیں، پیکا کا قانون بھی آیا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن یہ کنسرن نہیں ختم ہو رہا۔ یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ سائیڈ بائی سائیڈ اسی طرح چلے گا، یا اس کا کوئی حل نکلے گا کوئی؟ دیکھیں منصور صاحب، فی الحال تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا جو استعمال کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ مصدق صاحب نے بات ٹھیک کی ہے، کوئی فرد جو ہے وہ پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے، کوئی سیاستدان پاکستان سے بڑا نہیں ہے، کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، اور یہ سیاست میں یہ بات ہونی نہیں چاہیے کہ فلاں شخص اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایموشنز کی سیاست کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں نعرے بازی کی سیاست ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی سیاست کی جا رہی ہے، اور یہی سارا کچھ عمل آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے کمپین چلائی جا رہی ہے، جو ملک کے ایشوز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، دہشت گردی کا پاکستان کو سامنا ہے، اکانومی بڑا چیلنج ہے، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے، لیکن وہاں بھی آپ ایک ایسا بیانیے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں جس سے یہ تاثر ابھرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بد امنی ہو،
اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. اب اس پہ بھی کئی ہمارے صحافی دوست بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں اتنا شتر بے مہار قسم کا سوشل میڈیا موجود ہو کہ چاہے تو ریاستی اداروں کو چیلنج کر دے, چاہے تو لا اینڈ آرڈر پہ بات کرے, چاہے تو ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دے. آپ تصور کیجئے نا کہ اگر اس ملک میں صرف اکانومی پہ جو خبریں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں, اگر آپ ان کو سامنے رکھ لیں تو ملک کی اکانومی چل نہیں سکتی. آپ جھوٹا بیانیاں بنا کے چلا دیتے ہیں. آپ دوسرے سیاستدان کو نیچے دکھانے کے لیے جس قسم کی کمپین چلائی جاتی ہیں, میرے خیال میں اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ چیزیں چل نہیں سکیں گی. اگر آپ پاکستان نے چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, آپ کی معیشت نے سنبھلنا ہے, تو آپ کو اس پروپیگنڈا وار کا توڑ کرنا پڑے گا. قانون سازی سے کریں, کسی کا جو ہے وہ آپ بے شک سوشل میڈیا کے اوپر لاز سے کنٹرول کریں, یا ان لوگوں کی جو خاص طور پہ پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں ان کا راستہ روکیں. ادروائز یہ چیزیں چلنے والی ہے نہیں. اس کے ساتھ آپ نقصان پہ نقصان کرتے چلے جائیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان ہمارے یا ہمارے سیاسی رہنما, ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی. یہ سپیس جو آج میڈیا کی ختم ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کی ختم ہو رہی ہے, اسی لیے ختم ہو رہی ہے ہم سارے اپنی وہ لائنز کراس کر رہے ہیں, جہاں ادب احترام ختم کر رہے ہیں, جہاں ہم ڈائلاگ کو ختم کر رہے ہیں, جہاں بات چیت ختم ہو رہی ہے, جہاں ایک دوسرے کو سیاستدان مل بیٹھ کے بات چیت کرنے کو آپ گناہ سمجھنا شروع ہو گئے. ٹھیک, تو ان حالات میں آپ کو اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. شاہد خٹک صاحب, اب ظاہری بات آپ کھل کے بات کیجئے گا, آپ کی باری ہے, لیکن یہ ایک جو پوائنٹ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ تو واقعی سر, یہ مطلب عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو, وہ پاکستان سے بڑھ کے تو نہیں ہے. ہم سب کے لیے پاکستان سب سے پہلے, باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے. اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر میں کوئی انڈیویجول کوئی سٹیٹمنٹ دے دوں اور آپ اس کو پوری پارٹی کے ساتھ لنک کر دے تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, عمران خان صاحب آپ کا وہ لیڈر ہے جس نے پوری دنیا میں اس ملک کو عزت دلائی. ورلڈ کپ کے میدان میں, کرکٹ کے میدانوں میں عمران خان صاحب اس ملک کی عزت کا سبب بنا ہے. ہمیشہ سے اس نے سبز ہلالی پرچم جو ہے اس کو پوری دنیا میں لہرایا ہے. تو ایک اگر میری انڈیویجول سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو پوری پارٹی کے ساتھ لگا دیں تو ایسا نہیں ہے. میں سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا. شاہد صاحب ایک منٹ, جی, رکی پونٹنگ نے بھی ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. اب وہ آسٹریلیا والے کہنا شروع کر دیں کہ جناب رکی پونٹنگ نہیں تو آسٹریلیا نہیں. دھونی نے بھی جیتا ہوا ہے تو انڈیا کہنا شروع کر دیں جناب دھونی نہیں تو انڈیا نہیں. مطلب ورلڈ کپ ہی ہے بھائی, کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے. 12-13 ملک اس وقت کھیلتے تھے زیادہ سے زیادہ. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. مطلب میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں, یہ ہم لوگ ہی اپنے ذہن میں پتہ نہیں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت لیا تو کتنا کو بڑا مارکا مار دیا. دیکھیں, اس ٹائم مجھے خاموش کرا سکتے ہیں, مجھے دمکا سکتے ہیں, مجھے ڈرا سکتے ہیں, میرے فیملی کو اٹھا سکتے ہیں. پولیٹیکل لوگوں کو اس ملک کے اندر 9 مئی کے بعد خاموش کرایا گیا. ان کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا, اس کے بعد میڈیا میں جو لوگ حق اور سچ کی بات کر رہے تھے ان تمام اینکرز کو اٹھایا گیا, ان کو ڈرایا گیا. ان تمام یوٹیوبرز کو, ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جو پاکستان کے اندر تھے, ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ ڈائے گئے اس ملک کے اندر. دیکھیں, اصل میں یہ بیانیہ کیا بنانا چاہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ یا اور کے سہولت کا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر بڑا گند آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک پلین کمپین جو انہی کی جانب سے ہے, ہماری ہی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے کمپین لانچ کی گئی ہے تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے یہ بڑا خراب ہو گیا ہے. لیکن ایکچوئل ایسا نہیں ہے. عمران خان اور تحریک انصاف کو جو سوشل میڈیا ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ صحیح کو صحیح کہتا ہے, غلط کو غلط کہتا ہے. ایسے اکاؤنٹ ضرور بنائے گئے ہیں تاکہ پی ٹی آئی بھی ہے سوشل میڈیا سے متنفر ہو جائے. اگر سوشل میڈیا اس ٹائم خاموش ہو جائے, سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چیت سٹاپ ہو جائے, تو جو ان کے عزائم ہے کہ ہم عمران خان کو لانگ ٹائم تک جیل کے اندر رکھیں گے, عمران خان کے لیے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ وہ سوشل میڈیا ہے جس نے 8 فروری کو آپ کو ہرایا. ہمارے آلو, ٹینڈے, کریلے, پینسل, بینگن کے نشانات لوگوں کے گھر تک پہنچائے. یہ وہ سوشل میڈیا ہے. ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کو تو انہوں نے بڑے اچھے کی رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ جی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا ہے, تب تو یہ سارے آزاد ہو گئے ہیں. ان کے نشانات کون گھروں تک پہنچائے گا؟ تو یہی سوشل میڈیا تھی جنہوں نے ہمارے نشانات عوام تک پہنچائے. دیکھیں, خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہے. اگر آپ پولیٹکس کے اوپر بولیں گے, جب آپ سیاسی گفتگو کریں گے تو تنقید تو آئے گی, لوگ سوال تو پوچھیں گے. یہ تو 90s کا ایرا نہیں ہے, یہ 2024 ہے. مجھے اجازت دیجئے شاہد صاحب, اگر آپ کی بات درست ہے, میں آپ کی یہاں تک بات سے اگری کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. لیکن اگر جھوٹ بولا جائے,
اگر غلط خبر پھیلائی جائے, اگر فوٹو شاپ کیا جائے, کسی کی تذلیل کی جائے, گالیاں دی جائیں, اس کے اگینسٹ ٹرینڈ چلایا جائے, آپ میرے ساتھ اس بات پہ آ کے کھڑے ہوں گے کہ اس شخص کے خلاف سخت سے سخت قانون کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے؟ آپ میرے ساتھ اس بات پہ کھڑے ہوں گے؟ بالکل, میں آپ کی اس بات کو بالکل سپورٹ کروں گا, لیکن اس ٹائم اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی پروگرام کریں بیلنس, پی ٹی آئی کے اوپر بھی تنقید کریں, نون لیگ اور حکومت کے اوپر بھی تنقید کریں, دونوں کی آپ کمپیرنگ کریں, آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا جو گالیاں آپ کو دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, حالانکہ میرے پاس ثبوت ہے, وہ اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جدھر بھی میں بولتا ہوں یہ ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی والے جو ایکچوئل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تنقید ضرور کرتے ہیں, لیکن اخلاق کے دائرے میں, جو بھی اخلاق کا دائرہ کراس کرتا ہے, لیکن موسٹلی آپ کو وہ لوگ ملیں گے. یہ شاہد صاحب آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے لوگ بڑی جو ہے وہ تہذیب میں رہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ, میں بھی اسکرین شاٹ, اظہر مشوانی کو جانتے ہیں, شہباز گل کو جانتے ہیں, ان دونوں افراد کے نام تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا, آپ کے پارٹی کے عہدیدار ہیں, آپ جانتے ہیں. مشوانی نے کب آپ کو گالی دی ہے؟ میں آپ کو نکال کے دکھاؤں وہ کس قسم کی گفتگو. اچھا چلیں, آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ شاید خٹک جو ہے بکا ہوا ہے, یہ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. جی دیکھیں, اگر میں بکا ہوا ہوں, ابھی 26 آئینی ترمیم میں ہمارے پولیٹیشن بکے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بکا ہوا ہے. اگر میڈیا میرے بھائی, اگر بغیر کسی پروف کے, شاہد صاحب بغیر کسی پروف کے, بغیر نہ کوئی نام نشان, کوئی بات نہیں, صرف نظریاتی اختلاف کے اوپر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بکا ہوا ہے. میں شہر کے شہر لوٹ گئے, قاضی کو گواہ چاہیے. پاکستان کو لوٹ کے لے گئے, پاکستان کا پیسہ باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, اور ادھر یہ ثبوت نہیں ہے, ثبوت تو نہیں ہے. ابھی اگر میں بغیر ثبوت کے بھی یعنی کسی پہ اگر لگا دیں, بغیر ثبوت کے بھی کسی کے اوپر الزام لگا دیں تو چلتا ہے, سب چلتا ہے. بالکل ٹھیک. جو ثبوت دیے تھے جی, اسی کو قانون کہتے ہیں سر, اسی کو قانون کہتے ہیں. ثبوت دینا پڑتا ہے کسی پہ الزام لگانے کے لیے, آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے. شاہد صاحب قانون اس ملک میں نہ آئین ہے. دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. مجھے ایک بریک, ایک سے بریک, شاہد صاحب سپریم کورٹ نے کہا, جی میں ذرا ایک شاہد صاحب بریک لے لوں. لیٹ می کم بیک فرام دا بریک. مجھے بڑی دیر سے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے شاہد خٹک صاحب کہہ رہے تھے یہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے 8 فروری کا الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ ایسا آیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی نشان تھا لیکن ہمارے رہنما جیتے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر یہاں پہ قانون ہی نہیں ہے تو ثبوت کہاں سے لے کر آئیں اگر کسی کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے سر اس بارے میں؟ ظاہری بات ہے ان کے سوشل میڈیا نے جو ہے وہ کر دکھایا 8 فروری کو کہ بغیر نشان کے بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ اسمبلیوں میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے. سر دیکھیے, تو انہیں حکومت بنا لینی چاہیے تھی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جب یہ کہا کہ بہت الیکشن خراب ہوئے, ہمارے اپنے بھی بہت سے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے, آپ کے پروگرام میں بھی آ کے کہتے رہے ہیں, جاوید لطیف صاحب کہتے رہے ہیں, جی ٹی روڈ کی پوری بیلٹ کے لوگ کہتے رہے ہیں, مولانا جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہتے رہے ہیں, نیشنلسٹ جو ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے کہتے رہے ہیں, جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے کہتی رہی ہے. ہمارے ہاں ہر الیکشن کے بعد یہ گفتگو ہوتی ہے, مگر اگر ان کو واقعی یہ مان تھا تو سب سے پہلے دعوت دی میاں شہباز شریف صاحب نے کہ چلیے یار, اگر آپ الیکشن کے ریزلٹس پہ اتنے سیکھ پائیں تو آپ آئیے حکومت بنا لیجئے آپ, اور اگر آپ خود خدمت کرنا چاہتے ہیں ملک کی تو آپ خود آئیے اور خود آ کے دیکھیے کہ فارم 47 کتنے ہیں, 45 کتنے ہیں, تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ آپ اس وقت حکمران ہیں اور آپ سپروائز کر رہے ہیں. چلیے ہماری بات تو چھوڑیے. پھر ان کو خورشید شاہ صاحب نے کہا, انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی آپ نے اگر ووٹ لوگوں سے لیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میجورٹی, تو آ جائیں حکومت بنا لیں. پھر چند صاحب ایک وفد لے کر گئے, ندیم افضل چند آپ کے بھی دوست ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, وہ پی ٹی آئی کے پاس وفد لے کر گئے کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میجورٹی ہے اور الیکشن خراب ہوا ہے تو آئیے حکومت بنا لیں. تو بھائی اگر آپ نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی, آپ کو ووٹ ملا ہے تو آ کے بنا لیں حکومت. اور حکومت بنانے کے بعد یہ جو آپ ہمارے ساتھ گلا کر رہے ہیں, یہ اس وقت آپ ہوتے وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے کہ کون سا تھیلا کھل رہا ہے, کون 47 ہے, کون 45 ہے, تاکہ یہ بات ختم ہوتی. لیکن اگر آپ نے یہ بات کرنی ہی نہیں ہے
کوئی بھی مثبت چیز، چاہے آپ کو کہیں حکومت بنا لیں، چاہے آپ کو کہیں کہ ڈائیلاگ کر لیں، چاہے آپ کو کہیں کہ کم از کم ملک کے خلاف کیمپینز نہ کریں یا لابسٹ کو ہائر نہ کریں، اگر آپ نے مثبت رویے کے ساتھ سیاست کرنی تو ضرور کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہوں گا، میں نے جو باتیں کی آپ سے وہ میں نے صرف آفیشیل اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے متعلق کی ہے، میں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی کسی اور اکاؤنٹ کی۔ جو سلوگنز پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے یا عمران خان صاحب کے ہینڈل سے چلتے ہیں، میں نے صرف ان کا ذکر کیا ہے۔ میں نے تو آپ سے کوئی یہ نہیں بات کی کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون گالی نکال رہا ہے، کس کا اکاؤنٹ ہے۔ ایک کویشچن سر، اصل بات اگر آج پاکستان تحریک انصاف کے لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ان کے لیڈر سے ان کے رہنماؤں کو ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی بہن کو ملنے نہیں دیا جاتا، جو لسٹ وہ بھیجتے ہیں اس لسٹ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، الیکشن ٹریبیونل کے اندر ان کے کیسز لگتے ہیں، اس کی باریاں نہیں آتی، اس کی ڈیٹس نہیں لگتی، اب پورا کا پورا انصاف کا نظام جو ہے، قانون کا نظام تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دیٹ از دا ریزن کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم وکٹمائزڈ ہیں، ہم وکٹمز ہیں اس ساری چیز کے، یہ پروسیس ہمیں وہ کیٹر نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اس کے بعد ہمارا یہ ریاکشن سامنے آتا ہے کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم آپ کی کریڈیبلٹی کو کویسچن کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہ غم، یہ غصہ، یہ تکلیف اس بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی میں تو آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک الیکشن بتا دیں جس کے بعد یہ تمام گفتگو نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک الیکشن بتا دیں۔ 2018 کا پکڑ لیں، آر ٹی ایس دیکھ لیجئے، ہمارے یہ والے الیکشن پہ جو تنقید ہوئی وہ دیکھ لیجئے، آپ 1980-90 سے شروع ہو جائیے اور کوئی ایک الیکشن بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے، سیاستدانوں نے مل کے اس طریقہ کار کو بہتر بنانا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنے جو ان کو دیا ہوا ہے پرویو جورسڈکشن کا، اسے بڑھ کے کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمیں بھی گلا رہا ہے، ان کو بھی گلا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں تو میرے خیال میں 30 مرتبہ بڑے احترام سے میں نے نام لیا ہے خان صاحب کا، کوئی 150 مرتبہ میرے بھائی خٹک صاحب نے نام لیا ہوگا، آپ نے لیا ہے۔ اسی جگہ کے اوپر 2 سال 2.5 سال تک نہ آپ نواز شریف صاحب کا نام لے سکتے تھے، نہ مریم صاحبہ کا نام لے سکتے تھے۔ اس وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور اب خراب ہو گیا ہے کام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان سب کو ٹھیک ہونا ہے، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے شاہد صاحب کو، ہمیں، آپ کو، سب کو مل کے آپس میں سیاسی بات کرنی ہوگی، اس کو آگے مقدمہ کو بڑھانا ہوگا۔ آپ کو اب جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کے تو تمام کاغذات سامنے آ چکے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں، آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ پیسے جو سرکار کے پاس آنے ہیں، اسٹیٹ بینک میں جانے تھے، وہ کسی ایک شخص کے ذاتی اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ میں کھلا ہے جرمانے کی مد میں، اس میں وزیر اعظم کے حکم پہ جمع کروا دیے جائیں، اور پھر بھی آپ بولیں کرپشن نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں اس وقت میرے پاس چھوٹی موٹی کوئی وزارت ہوگی، اس طرح اگر اسی پہ بات کی جائے سر، اس طرح تو پھر گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ میں الاؤڈ نہیں ہوتی، لیکن پرائم منسٹر کے ایک سگنیچر سے جو ہے وہ میاں صاحب کو گاڑی بھی مل جاتی ہے، تو یہ کیا تو پھر یہ سب نہیں ہوا ہے سر توشہ خانہ کے ساتھ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں نے کبھی کسی چیز کو دفاع نہیں کیا، آپ بالکل اس چیز کو، اس کا احتساب کریں، قوانین دیکھیں، پروویژنز دیکھیں، ان کے اندر تبدیلیاں دیکھیں، یہ تو کسی نے نہیں روکا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کسی کو 190 ملین پاؤنڈ سرکار کے خزانے سے، اب میں اس وقت ایک چھوٹی سی وزارت میرے پاس ہے، آپ میرے دوست ہیں، چلیں مان لیں دوست ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں اور میں آپ کو $150 کا، $1 ملین کا، $1 ملین کا فائدہ دے دیتا ہوں۔ 190 ملین جو $250 ملین بنتے ہیں، جو آئی ایم ایف کی قسط جو ہے، سالانہ قسط جو ہے اس کا ایک چوتھائی ہے۔ $1 بلین، 1000 ملین کی آئی ایم ایف کی سالانہ قسط ہے، $250 ملین میں آپ کو دے دیتا ہوں، اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اور اگر اس کے بدلے میں 300-400 کنال زمین بھی آپ سے لے لیتا ہوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ خان صاحب تھے یا دوسرے وہ ڈیولپر تھے یا نہیں تھے جن کو فائدہ ہوا، مگر جب آپ ایک بات کریں، آپ بولیں کہ ایک گاڑی آئی تھی آپ کو تحفے میں نہیں لینی چاہیے تھی، آپ نے پروویژن کریٹ کی اور لے لی، چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھا تنقیدی جائزہ ہے، بے شک قانونی جائزہ لے کر اس کو عدالت میں بھی چلائیں،
لیکن اس کو آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو 250 ملین ڈالر کا فائدہ دے دوں، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ صرف اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے آپ سے کچھ بھی نہیں لوں، ٹھیک، اور اس کے بعد اگر میں آپ سے 300-400 کنال زمین بھی لے لوں تو پھر کیا کہیں گے مجھے؟ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ گفتگو کو مثبت جانب رکھیں، جو آپ چیزوں کا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں وہ بہتر ہونے والی ہیں، وہ اسی وقت بہتر ہوں گی ہم جب آپس میں مل کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ ان تمام جرائم کو یا مبینہ جرائم کو جن کے اوپر سزائیں ہو چکی ہیں ان کو ختم کر کے ایک صاحب کو چھوڑیں تو بات شروع ہوگی، تو پھر یہ بات گھوم کے وہی آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا محور ایک شخص ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، شاہد خٹک صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آئی وش ناظرین یہ ڈسکشن مزید آگے جاتی، لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔